बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा अहम केस जेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं जिन सवालात का जवाब आना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। वो सवालात क्या थे उसके बारे में आपसे बात करेंगे। जमात इस्लामी को भी सबक सिखाया गया है और जमात इस्लामी ने अब इसका एतराफ़ भी कर लिया है। वो एतराफ़ क्या है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक सफ़ेद झूठ बोला है आज सुप्रीम कोर्ट में। वो सफ़ेद झूठ क्या था उसके बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान की सुबकी हुई है, किसकी वजह से हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का अफगानिस्तान में और खसूसन ये वार ऑन टेरर के हवाले से एक मखसूस उनका एक स्टांस था, मौक़िफ़ था। आज उस मौक़िफ़ की ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तायद कर दी है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। नाजरीन, बुनियादी तौर पर चूंकि 9 मई को जो कुछ हुआ, मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की गई और कुछ लोगों के मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इस ये जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इन सारे वाकयात की मनसूबाबंदी की है, लोगों को उकसाया है और ये जलाओ घेराव के जितने भी वाकयात हुए हैं एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुए हैं। और उस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए गए, उनको जेलों में डाला गया और कुछ लोग जो है वो जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो अभी भी जेलों में हैं। इसके साथ जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये बातें आना शुरू हो गई कि जी वो लोग जिसके रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। तो फिर अ, जब ये सारी बातें शुरू हुई तो उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर की जानिब से कुछ लोगों को मांग लिया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से कि जी हमने इनका ट्रायल करना है और ये हमें ये लोग दिए जाएं, ये मुल्जमान दिए जाएं। तो फिर कुछ लोगों को हवाले करने का हुक्म भी सादिर कर दिया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से। तो आज वो एतराफ़ आ गया। वो वैसे जो बातें सामने आई थी उसमें ये था कि शायद कुछ 30-35 के करीब लोगों के नाम आए थे कि जी ये मांगे गए हैं, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल जो हैं आज उन्होंने एतराफ़ किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त 102 लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ केस चल रहा है। एक तो ये एतराफ़ आ गया। पहले वो 30-35 वाली बात जो है वो शायद संगीनी कम करने के लिए या लोगों के मुंह बंद करने के लिए की गई थी, लेकिन आज बहरहाल वो बात भी बाकायदा मान ली गई है हुकूमत की जानिब से कि जी पाकिस्तान आर्मी के पास 102 लोग मौजूद हैं। मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि आर्मी की जो लीडरशिप है, जो जनरल लेवल्स के लोग हैं, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी और फॉर्मेशन वो जो उनकी वो थी उसमें भी वो ये उनकी तरफ से एक एलामिया आया था कि जी नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तो जब पाकिस्तान आर्मी के जनरल लेवल के ऑफिसर ये फैसला कर लेते हैं कि जी ये जो एविडेंस है ये अनरिबटेड है और ये इसकी तरदीद नहीं की जा सकती, तो फिर जो नीचे बैठा हुआ एक जनरल सॉरी कर्नल लेवल का ऑफिसर होगा या कोई मेजर होगा जो उस कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा होगा जहाँ ये ट्रायल हो रहा होगा, तो फिर जाहिर है वो अपने उन ऑफिसर्स की जो उससे सीनियर हैं उनकी बात जो है उसको नज़रअंदाज करना उसके लिए जाहिर है मुश्किल होगा। और आर्मी में तो वैसे भी चूंकि एक डिसिप्लिन इदारा है पाकिस्तान का और जो ऑफिसर्स का ऑर्डर होता है वो बहरहाल ओबे करना होता है जूनियर ऑफिसर्स ने। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया गया कि जी जिस वक्त ये सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो जो उसमें जवाद ख्वाजा साहब के वकील थे अहमद हुसैन, वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे। तो एक सवाल किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपके मुताबिक आइन के कौन से बुनियादी हकूक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतासर होंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जी आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और 25 में दिए गए हकूक मुतासर होंगे। 21वीं आईनी तरमीम का फैसला इस 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को कलअदम करने से नहीं रोकता। अगर अदालत समझती है 21वीं तरमीम के बाद उसके हाथ बंधे हैं तो फुल कोर्ट भी बनाई जा सकती है। 21वीं आईनी तरमीम में अदालत ने कहा था कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने फिर कहा।
اور پھر جو وکیل صاحب تھے جسٹس جواد خواجہ کے، انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا موقف ہو کہ آج کل جنگی حالات ہیں۔ اب یہ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا گیا کوشچن کہ کیا سویلین جن کا فوج سے تعلق نہیں ہے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جواب یہ دیا گیا کہ جی میرا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جسٹس جواد خواجہ کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین میں سویلین افراد جو سویلین لوگ ہیں ان کے خلاف آرمی کی عدالتوں میں مقدمات جو ہے وہ چلانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو سویلینز ہیں ان کے خلاف مقدمات بہرحال پاکستان کی جو دیگر عدالتیں ہیں جن میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، جو بھی جس نوعیت کا جرم ہوگا تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ ملٹری کورٹس میں بہرحال جو کورٹ مارشل یا یہ جو دوسرے ٹرائل ہیں یہ انہی لوگوں پر ہو سکتا ہے جو ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانا مطلوب ہوں ان کے لیے بہرحال پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ سانحہ اے پی ایس کے بعد وہ چونکہ جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق پاکستان کی افواج سے تو تھا نہیں، مختلف کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے، تو ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کے لیے بہرحال ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ تو جب ان کے خلاف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی تو اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر مقدمات کیسے چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہرحال اس پر ایک کوشچن مارک ضرور ہے، لیکن جواب اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ ہونے کے بعد بہرحال جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے ان کا موقف جو تھا وہ بہرحال ڈیفرنٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی سے اور بڑے سیزنڈ جج ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو آج جو کچھ انہوں نے کہا میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس جو موجودہ یہ جو رجیم چینج کے بعد پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ادارے کر رہے ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حمایت کی ہے ایک قسم کی، اور انفارچونیٹلی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک پاکستان کی سبکی ہوئی ہے۔ وہ سبکی کیا تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری صاحب، وہ چونکہ مختلف جب سے یہ پاکستان میں انہوں نے وزارت خارجہ میں اپنا چارج سنبھالا ہے تو اس کے بعد سے لے کے وہ پاکستان میں ان کا وقت کم گزرا ہے اور پاکستان سے باہر جو ہے انہوں نے وقت زیادہ گزارا ہے، بے شمار انہوں نے دورے کیے ہیں، امریکہ کے بھی بڑے دورے کیے ہیں۔ تو آج امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی جو ہے انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ ان کی طرف سے جاری ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں، اور اس اعلامیے میں کہا گیا کہ جی ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ اور بھارت عالمی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ملاقات میں انہوں نے مطالبہ کیا اس اعلامیے میں کہ جی اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل تمام دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف اجتماعی طور پر کارروائی کی جائے، اور دونوں رہنماؤں نے سرحد پار دہشت گردی کی بھی مذمت کی، اور اس اعلامیے میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یقینی بنائے کہ اس کے زیر اثر کوئی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ دونوں رہنماؤں نے ممبئی اور پٹھان کوٹ کے حملوں میں ملوث عناصر کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ اب اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس اعلامیے کے بعد کہ او پئی جے تھوڑی خارجہ پالیسی۔ تو جب پاکستان میں ایک ایسا آدمی جو جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کا کوئی ڈپلومیٹک کیریئر نہیں ہے، جس نے کبھی آج سے پہلے اس عہدے کے لیے کسی یا اس سے ریلیونٹ کسی پوسٹ پہ کام نہیں کیا، جب اس کو پاکستان جیسے ملک کی وزارت خارجہ دی جائے گی تو پھر نتائج یہی نکلنے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے کرنے والے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، خدارا بہت نقصان ہو گیا، مزید نقصان نہ کرائیں اس ملک کا۔ ایسے نااہل، نکمے اور نکٹھو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں جس طرح، اور پاکستان میں اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے
بہت ساری تنظیمیں ایسی تھیں جن کے بارے میں بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بڑی تشویش میں مبتلا تھی کہ ان تنظیموں کی جو کارروائیاں ہیں وہ بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کہا تھا کہ جی الیکشن پاسبل نہیں ہے اور داعش اور اس قسم کی جو جماعتیں ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں شمالی علاقہ جات میں، تو پھر جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پر ایک کوشچن مارک تو جب پاکستان کا وزیر داخلہ لگائے گا تو پھر ظاہر ہے دنیا نے اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جماعت اسلامی جو ہے اس کو بھی ایک سبق سکھا دیا گیا۔ وہ سبق یہ تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جو مرتضی وہاب تھے ان کے درمیان مقابلہ تھا کراچی میں میئر کے لیے، اور اس مقابلے میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس اکثریت تھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور جن کے پاس اکثریت نہیں تھی وہ وہاں میئر بن گئے تھے۔ تو آج پھر انہوں نے کہا کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ مینڈیٹ چور ہیں، انہوں نے مینڈیٹ چور قرار دے دیا چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکا ہے۔ اس الیکشن سے ان کی بدنیتی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہم نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں سخت بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ تھا جو چیف جسٹس صاحب نے پڑھ کے چیف الیکشن کمشنر نے پڑھ کے سنایا۔ تو عمران خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بائسڈ ہیں۔ تو آج آصف زرداری صاحب اور جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے متعلق فرمایا جو کچھ اس سے تائید ہو گئی ہے اس بات کی جو اب سے پہلے عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خواجہ آصف صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے، وہ اعتراف کیا تھا وہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا واضح موقف تھا وار آن ٹیرر کے حوالے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے۔ امریکہ اور افغانستان میں جو طالبان تھے ان کے درمیان مذاکرات کی بھی انہوں نے کافی دفعہ بات کی کہ جن سے مذاکرات کیے جائے، جنگ جو ہے یا آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو آج جو خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے وزیر دفاع، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پچھلے 40-45 سال میں پاکستان میں جو امریکہ کا ساتھ دیا، افغان جنگوں میں پاکستان ہر اول دستہ تھا، ایک ایسی جنگ کا جو جنگ ہماری نہیں تھی، اس جنگ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی گھسیٹ کے اپنی دہلیز تک لے آئے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب پر جو ہے وہ آپ تنقید کرتے تھے اس حوالے سے، کوئی ان کو طالبان خان کہتا تھا، کوئی ان کو کوئی نام دیتا تھا، کوئی اب وہی ساری باتیں جو عمران خان صاحب پہلے کرتے تھے تو اب ان کی آپ بھی تائید کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی مرتب کی ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان نے پراکسی وار کیسے لڑنی ہے، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، مڈل ایسٹ میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اب اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ پالیسی میکر جو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر پاکستان کی اجتماعی دانش جو ووٹ کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے، اگر یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرنے دیا جاتا پاکستان کی پارلیمنٹ کو تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے۔ جو سیاستدان ہوتے ہیں بہرحال ان کے اندر ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، وہ ڈائلاگ کے قائل ہوتے ہیں، وہ گفتگو کے قائل ہوتے ہیں، اور جب بھی سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں، کسی نہ کسی اچھے حل کی طرف وہ چلے آتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں خارجہ پالیسی کا تعین کرتے ہیں بیٹھ کے، جو پالیسی بناتے ہیں، ان کی 75 سال کی جو پالیسی ہیں انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کا، اور میرے جیسے قانون کے طالب علم، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب نے اس کی بہتری سوچنی ہے۔ ہم سب نے سوچنا ہے کہ پاکستان کو موجودہ جو کرائسس ہے اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے یا جن کے پاس اختیار ہے، یہ فیصلہ ان کو بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ وہ تمام تر اقدامات جو ماضی میں اٹھائے گئے، کیا پاکستان کو انہوں نے آج اس سطح تک پہنچا دیا ہے، یا وہ اقدامات
جو پہلے اٹھائے گئے تھے اگر اب وہ نہ اٹھائے جائیں اور پاکستان میں پاکستان کے منتخب لوگوں کو فیصلوں کا حق دے دیا جائے تو کیا اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں، اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ اس میں بہتری آئے گی، لیکن اب اس پہ عمل جو ہے وہ کس نے کرنا ہے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا اس پر آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔